Assalamu alaikum. This is lecture 13 of Introduction to Psychology. Today we'll be continuing the topic of nervous system that we started in the last lecture. Before starting today's lecture, let's have a look at what we did in the last lecture about nervous system. In the last lecture, we defined the nervous system and we talked about the biological basis of behavior. We talked about the peripheral nervous system, somatic nervous system, autonomic nervous system, parts of the brain and spinal cord. We talked about the structure and function of brain, the hindbrain, midbrain, forebrain, cerebral cortex and membranes of the brain. In today's lecture, we'll be continuing from where we stopped in the last lecture. We were discussing the different membranes that are found in the brain, in fact, the skull and other parts. We said that there are different membranes found attached to the brain. Membranes of the brain. Between the surfaces of the brain and the skull, there are three layers of membranes called the meninges, which completely cover the brain and spinal cord. These three membranes are dura mater, arachnoid and pia mater. If you look at this diagram, you can see all of these membranes and you can see how they are located and where they are located. We can see dura mater at the left hand top, then pia mater, you can see it in the small circle, and then there is the arachnoid. If you see, you can see the brainstem, midbrain, pons, medulla oblongata and reticular formation in the same picture. The spinal cord is at the back end of the skull. Cerebellum can be seen, cerebrum and the bone of the skull. جب ہم ان membranes کی بات کر رہے ہیں meninges, تو شاید آپ نے ایک بیماری میننجائٹس کا نام بھی سنا ہو. جب کوئی انفیکشن یا وائرل اٹیک میننجز پر ہوتا ہے تو میننجائٹس اس کے رزلٹ میں ظاہر ہوتی ہے, جو کہ ایک خطرناک اور مشکل سے علاج ہونے والی بیماری ہے. Divisions of the nervous system were also discussed in the previous lecture. Just to refresh our knowledge, we can see that the brain is at the top of it, followed by the spinal cord. Brain acts upon the spinal cord. The spinal cord acts back to the brain. Sensory neurons and motor neurons are there. Sensory neurons send messages to the brain and they also send messages to the spinal cord. Brain sends messages to the motor neurons and so does spinal cord. Sensory neurons are connected with the brain and the spinal cord. Motor neurons further send messages to the somatic division or the somatic system. یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم موٹر نیورونز کی بات کر رہے ہیں اور سینسری نیورونز کی بات کر رہے ہیں, سینسری نیورون سے مراد وہ نیورونز ہیں جو سینس آرگن سے میسیجز لے کر برین یا اسپائنل کارڈ تک پہنچاتے ہیں. یہ میسیجز سینسیشن کے ذریعے سے سینس آرگنز تک آتے ہیں اور سینس آرگن سے یہ نیورونز انہیں لے کر دماغ یا اسپائنل کارڈ کے متعلقہ حصے تک پہنچاتے ہیں. وہاں پر ان کو انالائز کیا جاتا ہے اور پروسیس کیا جاتا ہے. اس کے بعد برین اسکیلیٹل مسلس کو یا دوسرے متعلقہ حصوں کو اپنے آرڈرز بھیجتا ہے اور ان کو ریکمنڈیشنز بھیجتا ہے کہ ہاں اب آپ کو اس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے. برین کی طرف سے آنے والے میسیجز موٹر میسیجز کہلاتے ہیں, جو کہ موٹر نیورونز لے کر آتے ہیں. موٹر نیورونز کا مقصد ہے ایکٹیویٹی کے لیے باڈی کو تیار کرنا اور سینسری نیورونز کا مقصد ہے دنیا کے بارے میں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں برین کو معلومات پہنچانا. موٹر نیورونز are linked with the somatic division, as we have said, that is motor nerves to the skeletal muscles. Skeletal muscle سے مراد وہ مسلس ہیں جو کہ بونس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں.
باڈی میں اور بھی بہت سے مسلس ہیں جو کہ اسکیلیٹل نہیں ہیں. مثلاً ہارٹ بذات خود ایک مسل ہے جو کہ کسی بون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. اسٹمک جو ہے وہ مسلس پر مشتمل ہے لیکن کسی بون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے بازوؤں کے مسلس دیکھیں یا آپ اپنی ٹانگوں کے مسلس دیکھیں یا گردن کے مسلس دیکھیں, ہاتھوں کے مسلس دیکھیں, تو یہ سب اسکیلیٹل مسلس ہیں. ان کے میسیجز جو ہیں یہ موٹر نروس لے کر اور ایک اس سے متعلق نروس سسٹم کے حصے میں پہنچاتے ہیں, یعنی کہ سومیٹک ڈویژن. آٹونامک ڈویژن آلسو ریسیوز میسیجز تھرو دا موٹر نیورونس. Autonomic division consists of motor nerves to glands, smooth and cardiac muscles. Autonomic division ہمارے نروس سسٹم کا وہ حصہ ہے جو کہ اسکیلیٹل مسلس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا, بلکہ وہ ایسے مسلس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جن کے اوپر ہمارا کوئی والنٹری کنٹرول نہیں ہے. اسموتھ مسلس ہو سکتے ہیں, ہارٹ کے مسلس ہو سکتے ہیں, ڈائجسٹو ٹریکٹ کے مسلس ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سے مسلس. اس کے بعد آٹونامک نروس سسٹم جو ہے مزید دو طرح کے نروس سسٹم پر مشتمل ہے, سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم. برین اور اسپائنل کارڈ کے حصے جو ہیں وہ سینٹرل نروس سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں, جبکہ باقی کے حصے جن کا ہم نے ذکر کیا مثلاً سومیٹک ڈویژن یا آٹونامک ڈویژن, سمپتھیٹک, پیراسمپتھیٹک, یہ سب کے سب جو ہیں یہ پیریفرل نروس سسٹم کا حصہ ہیں. Central nervous system consists of brain and the spinal cord, and the brain consists of the forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain consists of cerebrum, thalamus, hypothalamus, and limbic system. Midbrain consists of tectum, tegmentum, reticular formation, and substantia nigra. Hindbrain consists of cerebellum, pons, and medulla oblongata. In the last lecture, we talked about all these things, and this was just to refresh your knowledge, because for the understanding of what we are going to do now, you need the basic understanding of the structure and the various parts of the nervous system. In the last lecture, we stopped at the discussion about cerebrospinal fluid or CSF. The subarachnoid space contains a fluid called cerebrospinal fluid or CSF, a clear, colorless fluid covering the entire surface of central nervous system. The total volume of CSF is 125 to 150 ml. Total production of CSF is about 400 to 500 milliliters daily, that is about 0.36 milliliters per minute. These were the different parts of the structure of the brain. Another important aspect of the structure and the function of the brain is the association areas, that is different areas associated with specific functions. Association areas in the cerebral cortex that are not involved in primary motor and sensory functions. Rather, they are involved in higher mental functions such as learning, remembering, thinking, and speaking. Association areas in the frontal lobes are concerned with judging and planning. Damage may lead to intact memory but inability to plan out something. Personality may also be affected in case of a damage to such areas. Association areas of other lobes are related to other mental functions. That is, temporal lobe enables us to recognize faces. Damage to this area may lead to an inability to identify people. All the facial features can be described, gender and approximate age too. یعنی جو مختلف ایسوسیشن ایریاز ہیں اس میں اگر ہم ٹیمپرل لوب کے ایریا کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی مدد سے لوگوں کے چہرے کی اور ان کے حلیے کی شناخت کی جاتی ہے. ہم نے عام زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا یا ہم کبھی اس بارے میں غور ہی نہیں کرتے کہ جب ہم کسی شخص کو 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد دیکھتے ہیں,
جبکہ وہ خاصا بدل چکا ہوتا ہے اور شاید وہ ہمارے اسکول کے زمانے کا کلاس فیلو ہو اور آج ہمیں 25 سال کے بعد ملے، ہم اس کو ایک دم پہچان لیتے ہیں. ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ اس میں ایک میجر ہاتھ ٹیمپرل لوب میں پائے جانے والے ایسوسیشن ایریاز کا ہے، جو ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم کسی چہرے کی شناخت کر سکیں اور اس میں پائے جانے والے اور اس کے حلیے کے مختلف اسپیکٹس کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں اور پہلی دفعہ دیکھیں تو ذہن نشین کر سکیں. اگر اس ایریا میں کسی قسم کا ڈیمیج واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ میموری کا بھی لاس ہو جائے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے یا وہ شخص پہچان نہیں کر پاتا جبکہ وہ اس سے متعلق باقی چیزوں کی شناخت کر سکتا ہے. مثلاً وہ پہچان سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے یا اس کا جینڈر کیا ہے یا اس کی شناخت کی باقی چیزیں. Association areas in the posterior lobes are involved in perception and memory. Damage leads to difficulty in perceiving speech. یعنی جو یہ ایریاز جو ہیں اسپیچ کے بارے میں اور لینگویج سے ریلیٹڈ ہیں، اگر اس میں کسی قسم کا ڈیمیج ہوگا تو لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ میں اور ڈیولپمنٹ میں پرابلمس پیدا ہوں گے. If you look at this diagram, you can see different association areas and related areas. On the top there is the primary motor cortex. We are going clockwise. Primary somatosensory cortex. Then there is a sensory association cortex, visual association, visual cortex, Wernicke's area, auditory association area, auditory cortex, speech center, prefrontal cortex and motor association cortex. اس ڈائیگرام میں آپ کو کوئی ایروز یا مارکرز دکھائی نہیں دے رہے. جس رنگ میں ایک ایریا کا نام لکھا گیا ہے اسی رنگ سے دماغ کی اس تصویر میں اس ایریا کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ دماغ میں ایگزیکٹلی کون سا ایریا، کون سا اسپیشلائز ایریا، کون سا ایسوسیشن ایریا کس جگہ پر واقع ہے. اسپائنل کارڈ، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سینٹرل نروس سسٹم دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہے، برین اینڈ دا اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ ایک ایسا حصہ ہے ہماری باڈی کا جو ہمیں خود سے دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم کسی بھی اور شخص پہ اسپائنل کارڈ کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی پشت پر واقع ہے. اسپائنل کارڈ نروس سسٹم کا ایک بہت اہم اور بنیادی حصہ ہے جو کہ جسم کے بے شمار فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے مختلف حصوں میں کسی جگہ پر اگر کوئی ڈیمیج پہنچ جائے، کسی طرح کا کوئی جھٹکا لگ جائے، کوئی ضرب لگ جائے تو اس کے کافی دور تک رہنے والے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں. اسپائنل کارڈ is a continuation of the medulla oblongata. The spinal cord is about 45 centimeters long in men and 43 centimeters long in women and weighs about 35 to 40 grams. The vertebral column or the backbone encapsulating the spinal cord is about 70 centimeters long, comprising vertebra in the vertebral column. The spinal cord is much shorter than the vertebral column. بالکل جس طرح سے دماغ کو ایک مضبوط اسکل میں محفوظ کیا گیا ہے، اسی طرح سے اسپائنل کارڈ کو بھی مختلف چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے بنے ہوئے ایک ورٹیبرل کالم کے اندر محفوظ کیا گیا ہے. ہڈیوں کے مہرے یا ورٹیبرا جو بیک بون کا حصہ ہیں ان کے درمیان میں ایک ہالو جگہ یا ایک سوراخ ہوتا ہے. جب ایک ورٹیبرا کے اوپر دوسرا ورٹیبرا آتا ہے اور اس طرح سے وہ سیٹ ہوتے ہیں کہ آخر میں ان کے درمیان میں ایک طرح کی کنال سی بن جاتی ہے یا ایک لمبی نالی بن جاتی ہے. اسپائنل کارڈ اسی نالی میں پائی جاتی ہے. بنیادی مقصد اس کو ان ہڈیوں کے درمیان میں اور اس کنال میں رکھنے کا یہی ہے کہ اس کو ہر طرح کے پریشر سے اور بیرونی ڈیمیج سے بچایا جا سکے. اس کے علاوہ یہ جو ورٹیبرا ہیں ان کے درمیان میں ایک طرح کا کشن نیچر نے بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رگڑ نہیں کھاتے، کیونکہ ہر وقت ہڈیوں نے جو کہ ورٹیبرا کی شکل میں موجود ہیں انہوں نے موومنٹ میں استعمال ہونا ہوتا ہے. اگر ان کے درمیان میں کشن نہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے رگڑ کھا کر نقصان کا شکار ہو سکتی ہیں. تو اسپائنل کارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک
بالکل کمپریہنسو قسم کا ایک حفاظتی نظام بنایا گیا ہے. Signals arising in the motor areas of the brain travel back down the cord and leave in the motor neurons. The spinal cord also acts as a minor coordinating center responsible for some simple reflexes like the withdrawal reflex. Reflex is a rapid and unconscious response to changes in the internal or external environment needed to maintain homeostasis. مختلف طرح کے ریفلیکسز ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں. یہ وہ اعمال ہیں یا وہ فنکشنز ہیں جن پر ہمارا کوئی والنٹری کنٹرول نہیں ہے, جن کو ہم کنٹرول نہیں کرتے, لیکن ان کو خود بخود اسپائنل کارڈ اور اس سے متعلقہ نروس کنٹرول کرتی ہیں, جو کہ ہمارا ایک آٹومیٹک فنکشن ہے. مثلاً آنکھ جھپکنا. اگر آپ کے سامنے اچانک کوئی چیز لہراتی ہوئی آ جائے, یا کوئی مکھی آ جائے, یا کوئی تنکا اڑتا ہوا آ جائے, یا پتا اڑتا ہوا آ جائے, تو آپ ایک دم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. دس از آلسو اے ریفلیکس. یا آپ کے پاؤں پر یا گھٹنے پر کوئی چوٹ لگائی جائے تو آپ ایک دم آپ کا پاؤں اوپر اٹھ جاتا ہے. دس از آلسو اے ریفلیکس. یہ وہ سارے نظام ہیں جو نیچر نے انسان کی باڈی میں اس طرح سے بنائے ہیں کہ وہ اس کو ماحول میں پائے جانے والے مختلف قسم کے اسٹیمولائی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں. یعنی اس وقت بھی جس وقت ہم کانشیس نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے یا ہونے والا ہے, اس وقت بھی ہماری باڈی اس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے جو کہ بیرونی انوائرمنٹ سے آ رہی ہیں ان کو ریئیکٹ کر سکے اور رسپونڈ کر سکے. ریفلیکس آرک, the neural pathway over which impulses travel during a reflex. The components of a reflex arc include receptor, response to the stimulus, efferent pathway, that is sensory neuron, and central nervous system. Looking at the diagram, we can see that the spinal cord is there, shown in the gray, and the muscle shown in the reddish brown shade. And this shows the relationship and interaction between the spinal cord and the various muscles. The next important part of the nervous system is the peripheral nervous system. As we have already said, peripheral nervous system is a system through which a connection between the central nervous system and the receptors is maintained. Peripheral nervous system کی آگے سے سب کیٹیگریز یا اس کی برانچز ہیں جن کے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اس میں موٹر نروس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور کچھ سینسری نروس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈویژنز بھی ہیں, آٹونومک ڈویژن اور سومیٹک ڈویژن, اور پھر فردر اس میں دو سب ٹائپس ہیں, سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم. Peripheral nervous system or PNS consists of the spinal and cranial nerves. These connect the CNS to the rest of the body. PNS connects the body's sensory receptors to the CNS and the CNS to the muscles and glands. Peripheral nervous system is primarily divided into two parts: skeletal or somatic nervous system, including sensory input and motor output. Autonomic branch includes a self-regulatory and self-governing function. The autonomic division consists of two subcategories: sympathetic nervous system, that is arousing, and parasympathetic nervous system, that has a calming effect. Peripheral nervous system has two important parts, as we have said: skeletal or somatic nervous system. It controls the voluntary movements of our skeletal muscles. It reports the current state of skeletal muscles and carries instructions back. Autonomic nervous system or ANS is considered as the self-governing or self-regulatory mechanism because of its involuntary operation. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آٹونومک نروس سسٹم کا آپریشن انوالنٹری ہے, گویا اس کے اوپر ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے. جبکہ ہم نے سومیٹک نروس سسٹم میں یا سومیٹک ڈویژن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا تعلق موٹر نروس کے ساتھ
اور اسکیلیٹل مسلس کے ساتھ ہے. اسکیلیٹل مسلس جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ مسلس ہیں جو کہ اسکیلیٹن کے ساتھ یا ہڈیوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ان کو موو کرنے سے ہڈیاں موو کرتی ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ ہڈیاں موو کرنے سے وہ موو کرتے ہیں. ہڈیوں سے ایسوسیٹیڈ اور ان سے اٹیچڈ مسلس کی جو موومنٹ ہے وہ والنٹری موومنٹ ہوتی ہے, یعنی انسان کا اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اور اختیار ہوتا ہے, جبکہ انوالنٹری ایکٹیویٹیز یا فنکشنز وہ فنکشنز ہیں جو خود بخود سر انجام ہوتے رہتے ہیں اور آٹومیٹکلی چلتے رہتے ہیں. انسان اپنی مرضی سے ان کو روک نہیں سکتا, نہ ہی ان کو جاری کر سکتا ہے. ANS has a dual function, that is both arousing and calming. It comprises two subsystems, sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is that nervous system which is associated with arousal or arousing. This part of ANS arouses us for defensive action, fight or flight. If something alarms, endangers, excites or enrages a person, the sympathetic nervous system accelerates heartbeat, slows digestion, raises the sugar level in blood, dilates the arteries and cools the body through perspiration. It makes one alert and ready for action. Parasympathetic nervous system or PNS has an opposite effect. When the stressful situation subsides, parasympathetic nervous system begins its activity. It produces opposite effect to that of sympathetic nervous system. It conserves energy by decreasing heartbeat, lowering blood pressure, lowering blood sugar, and so on. In daily life situations, both sympathetic and parasympathetic systems work together to keep us in steady internal state, maintaining the homeostasis. If we look at this diagram, we can see the differential effect of parasympathetic nervous system and the sympathetic nervous system. On both sides of the diagram, we can see the same organs. In the middle of the diagram, we can see the central nervous system and other parts of it. We can see the brain and the spinal cord. There is the eye on the left hand under the parasympathetic nervous system, and there is an eye under the sympathetic nervous system also. In case of parasympathetic nervous system, the eye, the iris and the eyeball, they are in a normal shape. In the sympathetic nervous system, the pupil is dilated. The stimulation of the flow of saliva takes place in parasympathetic nervous system, and the inhibition of the flow of saliva takes place in the sympathetic nervous system. The sympathetic nervous system accelerates heartbeat, and the parasympathetic nervous system slows heartbeat. The bronchi are dilated by the sympathetic nervous system, whereas the bronchi are constricted by the parasympathetic nervous system. The parasympathetic nervous system stimulates peristalsis and secretions, whereas the sympathetic nervous system inhibits this function. The release of bile is stimulated by the parasympathetic nervous system, whereas the sympathetic nervous system leads to the conversion of glycogen to glucose. The secretion of adrenaline and noradrenaline takes place under the sympathetic nervous system. The parasympathetic nervous system stimulates release of bile. The parasympathetic nervous system contracts the bladder, whereas the sympathetic nervous system inhibits the bladder and inhibits the bladder contraction. So we can see from this diagram that both of these functions have an opposite effect. The sympathetic nervous system leads to arousal and has an arousing effect, whereas the parasympathetic nervous system calms down this system. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के आपस में एक दूसरे से मुकाबले की सिचुएशन अक्सर दिखाई देती है. हर शख्स किसी न किसी स्ट्रेस का या टेंशन का शिकार होता है. हमने भी कहा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ अबाउट फाइट और फ्लाइट, यानी फाइट की सिचुएशन जिसमें इंसान को किसी किस्म का ख़तरा हो, किसी से कोई मुकाबला करने की ज़रूरत हो, किसी रेस में उसने भागना हो या किसी चीज़ से उसने लड़ना हो या दुश्मन का मुकाबला करना हो या चोरी करनी हो या इम्तिहान में अव्वल आना हो. ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें फ़ाइट करने का एलिमेंट है, यानी हमारे सामने एक मुश्किल सिचुएशन है जिसका हमने मुकाबला करना है. दूसरी जानिब फ़्लाइट की सिचुएशन है. फ़्लाइट या एस्केप या फ़रार हो जाना. ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इंसान के सामने कोई ख़तरा होता है या कोई मुश्किल सिचुएशन होती है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं करना चाहता बल्कि उसकी बजाय उससे फ़रार होना चाहता है. ऐसा किस सिचुएशन में होगा? ऐसा उस वक्त होगा जब हमारे मुकाबले पर खड़े होने वाली चीज़ या इवेंट या शख्स या ऑब्जेक्ट या शायद कोई जानवर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हमें महसूस हो कि हम फाइट नहीं कर सकते, हमें फ़्लाइट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए. ऐसी सूरत में भी हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है. फ़ाइट के लिए या चीज़ों का और सिचुएशंस का या लोगों का मुकाबला करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और फ़रार होने के लिए या भागने के लिए या जान बचाने के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और वो स्पिरिट पैदा करने के लिए जिसके साथ कोई शख्स फ़ाइट के लिए जा सकता है या फ़्लाइट के लिए जा सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट करता है और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी बॉडीली केमिकल्स, ज़रूरी बॉडीली प्रोसेसेस, इन सब को वो एक्टिवेट करता है. आप लोगों में से अक्सर को किसी प्रेजेंटेशन के वक्त या किसी इंटरव्यू के वक्त ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा. तसव्वुर कीजिए कि आपको एक क्लास के सामने या एक बड़े ग्रुप के सामने एक प्रेजेंटेशन करनी है. जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले आपको अपना दिल घबराता हुआ महसूस होगा, दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो रही होगी, बहुत से को शायद टांगें कांपती हुई महसूस हो, हलक खुश्क हो रहा होता है, हाथों में पसीना आ रहा होता है, सांस तेज़ी से चल रही होती है, गर्मी महसूस हो रही होती है, कुछ लोगों की भूख बिल्कुल उड़ जाती है या कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है. उसके साथ साथ बाज़ औक़ात चेहरा ब्लश कर रहा होता है या कान सुर्ख कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. बाज़ सूरतों में चेहरा बिल्कुल जर्द भी पड़ सकता है. ये सब के सब ऐसे अवामिल हैं या ऐसी अलामात हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने की निशानदेही कर रही हैं. क्योंकि हमारी बॉडी यानी वो स्टूडेंट जिसने प्रेजेंटेशन करनी है उसकी बॉडी इस वक्त फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में है. प्रेजेंटेशन में अगर फ़ाइट करना है तो जाके प्रेजेंटेशन पेश करनी है और अच्छी तरह से करनी है, और अगर फ़्लाइट है तो आप उससे फ़रार का कोई तरीका सोचेंगे. तकरीबन हर शख्स एक स्टेज पर इन दो में से किसी एक को चुनने के मरहले से गुज़रता है. फिर जब आपने फ़ैसला कर लिया कि मुझे फ़ाइट करना है या फ़्लाइट करना है तो फिर आप उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं. फ़र्ज़ किया आपने फ़ैसला किया कि हाँ मैंने अपनी प्रेजेंटेशन करनी है क्योंकि इसको किए बगैर चारा नहीं है, या मैंने इंटरव्यू देना है क्योंकि इंटरव्यू दिए बगैर चारा नहीं है. सो आप उसकी तैयारी करते हैं और आप उसके लिए चले जाते हैं. दिल की धड़कन फिर भी तेज़ है और सांस फिर भी तेज़ तेज़ चल रहा है. गोया के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी तक ऑपरेट कर रहा है. इस सारे अमल के दौरान जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है और ये सारा सिलसिला हो सकता है बहुत देर तक चले, आप इंटरव्यू के लिए गए उसका प्रोसेस बहुत देर तक चले, या आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो जाए और लोग बहुत ज़्यादा सवालों जवाब आपके साथ करें, तो जूं ये दौरानिया बढ़ता जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी अपने असरात उतने अरसे तक फैलाता जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि ये तमाम असरात जो बॉडी पर ज़ाहिर हो रहे थे ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन जैसे कि हमने शुरू में कहा था, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस या इक्विलिब्रियम का एक सिस्टम मौजूद है,
یعنی تمام نظام یا سارے کے سارے باڈیلی سسٹمز اس طرح سے بنائے گئے ہیں اور اس طرح سے فنکشن کرتے ہیں کہ ان میں ایک طرح کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک سسٹم اوور ایکٹیویٹڈ ہے یا ہائپو ایکٹیویٹڈ ہے یعنی کم درجے پر ایکٹیویٹ ہوا ہے جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے, اس لیول پر وہ آپریٹ نہیں کر رہا, تو ایسی سچویشنز میں وہ ہومیوسٹیسس کے لیے ساری کی ساری باڈی کو ڈسٹرب کرے گا. اور جب تک ایکویلیبریم یا ہومیوسٹیسس واپس نہیں آ جائے گا, باڈی جو ہے ایک کامنگ اسٹیٹ محسوس نہیں کرے گی. یہی حال سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی ریلیشن شپ کا ہے. سمپتھیٹک نروس سسٹم اگر بہت لمبے عرصے کے لیے آپریٹ کر رہا ہے تو اس وقت پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کامنگ افیکٹ کے لیے تیار ہے. اسی لیے جب آپ کی پریزنٹیشن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ تھک گئے ہیں. اس دوران آپ نے شاید تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی, آپ نے ایک ہائپر ایکٹیویٹی محسوس کی تھی. لیکن جب وہ سچویشن فائٹ والی سچویشن ختم ہو جائے گی, اس کے بعد جو پرسپائریشن یا ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا, سانس کی رفتار نارمل ہو جائے گی, ہارٹ بیٹ واپس اپنے لیول پر آ جائے گی, جو پیاس اس کو اس دوران حلق خشک ہونے کی وجہ سے لگ رہی تھی وہ اب نہیں لگ رہی ہوگی, یا کسی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں تو وہ نہیں کانپ رہی ہوں گی. گویا ہماری باڈی کے ہومیوسٹیسس کے سسٹم کی وجہ سے جب پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم نے ٹیک اوور کر لیا تو سمپتھیٹک نروس سسٹم کے ایفیکٹس ختم ہو گئے. یہ تو ہم نے ایک روزمرہ کی چھوٹی سی مثال لی تھی, لیکن اس کے اثرات ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ بہت دور رس ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی بیماریاں اس وجہ سے ہو سکتی ہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں مسلسل سٹریس کا شکار رہتا ہے, مسلسل ٹینشن کا شکار رہتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس کا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہر وقت یا یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ تر وقت ایکٹیو رہتا ہے. اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو اس سے متعلقہ فنکشنز ہیں یا جو اس سے متعلقہ آرگنز ہیں وہ بھی ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں. تصور کیجئے کہ ایک شخص جو ٹینشن کا یا اسٹریس کا یا بہت زیادہ پریشر کا یا اپنی جاب کی وجہ سے پریشر کا یا آکوپیشنل اسٹریس کا شکار ہے, اگر اس کا دل ہر وقت تیزی سے دھڑکتا رہتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یا اگر اس کا باڈی کا شوگر لیول ہر وقت ہائی رہنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ایک فائٹ اور فلائٹ کی سچویشن میں رہتا ہے, تو اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ ہارٹ ہر وقت دھڑک کر جب یعنی کہ تیز رفتار سے دھڑکنے کی وجہ سے ایک طرح کی فٹیگ کا شکار ہو سکتا ہے. اسی طرح سے باڈی ہر وقت شوگر کے ہائی لیول کو خارج کرتے ہو سکتا ہے ڈائبٹیز کا شکار ہو جائے. یہاں پہ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹریس یا ٹینشن کی فزیولوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہاں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں نروس سسٹم اور پھر اس میں خاص طور پر سمپتھیٹک نروس سسٹم کا کیا رول ہے. کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب آپ کو انگزائٹی محسوس ہو رہی ہو یا پریشر محسوس ہو رہا ہو تو آپ کا حلق خشک کیوں ہو رہا ہوتا ہے, یا آپ کا دل تیز کیوں دھڑکتا ہے, یا آپ سانس تیزی سے کیوں لیتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے نروس سسٹم کے مختلف حصوں کے بارے میں جب بات کی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ حصے ایموشنز کے لیے رسپانسبل ہیں, کچھ موٹر ایکٹیویٹی کے لیے, کچھ گلینڈز کے رسپانس کے لیے, کچھ ریسپائریشن کے لیے, کچھ ہارٹ کے فنکشن کے لیے, کچھ بلڈ ویسلز کے لیے. یہ سارے کے سارے جو حصے ہیں برین کے اسٹرکچر میں, ان پر جب باہر کی دنیا سے کوئی میسج آتا ہے کہ خطرے کی کوئی سچویشن ہے یا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اسٹریس کی صورت میں یا پریشر کی صورت میں ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے, اور اس سارے کے دوران ہمارے دماغ کو یا برین کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت دو سورسز سے انرجی حاصل کی جا رہی ہوتی ہے. ایک تو اس آکسیجن کے ذریعے جو کہ باڈی میں جا کے اور دماغ میں جا کے برن ہوگی اور ایک طرح کا فیول باڈی کو پہنچائے گی, اور دوسرے شوگر کی فارم میں جو کہ گلائکوجن کی صورت میں ہمارے لیور میں اسٹورڈ ہوتی ہے کہ تاکہ جب ایسے حالات آئیں کسی اور ذریعے سے شوگر نہ مل رہی ہو, کسی اور جگہ سے انرجی نہ مل رہی ہو, تو گلائکوجن کو شوگر کی صورت میں استعمال کیا جائے
اور باڈی کو انرجی کی کوئی صورت مل سکے. جب ہماری باڈی کو انرجی کی، وارمتھ کی یا فیول کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم ایک طرف انٹرنل شوگر استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف باہر کی دنیا سے ہوا میں آکسیجن کی صورت میں انرجی یا فیول حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری باڈی کے سسٹمز تیزی سے چل رہے ہیں، اس لیے اس کو جلدی جلدی فیول کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اس کو جلدی جلدی فیول کی ضرورت ہے، اس لیے ہم تیزی سے سانس لیتے ہیں. اور جب ہم تیزی سے سانس لیتے ہیں تو اس آکسیجن نے باڈی کے سسٹم میں جا کے خون کے ذریعے سرکولیٹ بھی ہونا ہے اور اس کو ہر جگہ پہ پہنچنا بھی ہے. جب اس کو ہر جگہ پہ پہنچنا ہے اور تیزی سے سرکولیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ کو جلدی سے بیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وجہ سے ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتی ہے. جب یہ سارے فنکشنز اپنی جگہ پہ ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں باڈی میں زیادہ ہیٹ پیدا ہونے کا امکان ہے. اور جب زیادہ ہیٹ پیدا ہونے کا امکان ہوگا تو باڈی اپنے ہومیوسٹیسس کے پرنسپل کے تحت باڈی ٹیمپریچر کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک نارمل لیول پہ رہے. ایسا کرنے کے لیے باڈی کو پرسپائر کرنے کی یا پسینہ آنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے آپ کسی گرم چیز پہ پانی ڈالتے ہیں اور پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے اور اس چیز کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے باڈی کے پورز یا مسام کھل جاتے ہیں اور اس میں سے جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو کے باہر آتا ہے جو کہ پسینے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور جب ایویپوریشن زیادہ ہو رہی ہے، باڈی میں سے پسینہ زیادہ خارج ہو رہا ہے، باڈی میں ہیٹ زیادہ تیزی سے پیدا ہو رہی ہے اور منہ میں سلائیوا پیدا ہونا کم ہو گیا ہے، ایسی صورت میں بولنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری علامات سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے آپریٹ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، اگر سمپیتھیٹک نروس سسٹم بہت دیر تک، بہت پرولونگ عرصے تک اسی طرح سے آپریٹ کرتا رہے گا یا یہ کہ بہت فریکوینٹلی ایسا ہوتا رہے گا تو اس کا اثر باڈی کے سارے سسٹمز پر پڑے گا. انہی سسٹمز میں سے ایک سسٹم امیون سسٹم ہے جو کہ انسان کی باڈی کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے. اگر امیون سسٹم کمزور پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی بیماری انسان پر حملہ کر سکتی ہے اور اس کو اپنا شکار بنا سکتی ہے. یعنی سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو دراصل انسان کی مدد کرنے کے لیے اور اس کو فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے، اگر وہ ایک نارمل دورانیے سے بڑھ کر بہت دیر تک آپریٹو رہے گا تو اس کے نیگیٹو یا مضر اثرات ہو سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے تاکہ وہ جلد از جلد اور زیادہ دیر تک کے لیے ایک کامنگ افیکٹ پیدا کرے اور جو ایک ایجیٹیشن کی اور اریٹیشن کی حالت سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرے اور باڈی کو واپس سے ایک ایکویلیبریم کے لیول کے اوپر لے آئے تاکہ جو تمام کے تمام باڈی کے اسٹرکچرز ہیں اور فنکشنز ہیں ان میں کسی قسم کی ابتری یا ایجیٹیشن پیدا نہ ہو. یعنی یہ دونوں سسٹمز جو کہ پیریفرل نروس سسٹم کے سب سسٹمز ہیں، یہ ہماری باڈی کے ہومیوسٹیٹک سسٹم کو قائم رکھنے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہاں پہ جب ہم نے برین کے اتنے زیادہ اسٹرکچرز کی بات کی اور اس کے فنکشنز کی ہم نے بات کی تو ایک سوال ضرور کسی بھی اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کے ذہن میں اور کسی بھی عام شخص کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام معلومات سائنسدانوں کو یا ماہرین نفسیات کو کس طرح سے حاصل ہوئی. جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہم مختلف طرح کے ریسرچ میتھڈز مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت سی چیزوں کو آبزرویشن کے ذریعے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے اسٹرکچرز ایسے ہیں جن کو آنکھوں کی مدد سے بلکہ بعض اوقات تو کسی خودبین کی مدد سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. آج کل کے زمانے میں نروس سسٹم اور اس طرح کے دوسرے اسٹرکچرز اور فنکشنز کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت ہائی ٹیک قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی جس میں زیادہ تر کمپیوٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے. کمپیوٹرز کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے برین اور اس کے اسٹرکچرز کو اسٹڈی کرنا نہ صرف بہت آسان ہو گیا ہے بلکہ بہت سے ایسے نئے ایریاز بھی سامنے آئے ہیں جن پر ریسرچ کی جا سکتی ہے.
مثلاً آج سے 20, 25 یا 30 برس پہلے شاید کوئی نیورونز پہ اس طرح کی ریسرچ کرنے کا سوچتا بھی نہیں جیسے کہ آج لوگ سوچ بھی رہے ہیں اور ریسرچ کر بھی رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ ٹولز اور وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی جس کے ذریعے سے نیورونز اور ان کے مائنیوٹ اسٹرکچرز کو اسٹڈی کیا جا سکے. جبکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ اور اس سے متعلقہ ایریاز میں جینز کو اسٹڈی کرنا اتنے سال پہلے شاید کبھی کسی کے لیے خواب ہی کی حیثیت رکھتا تھا. اسی طرح سے نیورونز کو آج بالکل مختلف طریقے سے اور بہت گہرائی کے ساتھ بہت باریکی کے ساتھ اسٹڈی کیا جا رہا ہے. نروس سسٹم کے اسٹرکچر کو اور فنکشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف طرح کی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں. کچھ کو میڈیکل سیٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے, کچھ کو صرف ریسرچ سیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ کو دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت کم از کم 5 ایسے طریقے ہیں جو کہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی میں شامل ہیں جن کو نروس سسٹم اور برین اور اس کے مختلف اسٹرکچرس کو اور فنکشنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان میں سے کچھ کے نام سے آپ واقف ہوں گے جیسے کیٹ اسکین یا MRI, اور کچھ ایسے ہوں گے جن سے آپ شاید زیادہ واقف نہ ہوں. لیکن مختلف طرح کے پرابلمس کے لیے, مختلف طرح کی اسٹڈی کے لیے, مختلف طرح کی ڈائمینشنس کے لیے ان میں سے چند ایک کو یا سب کو ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. اسٹڈنگ دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دا برین. الیکٹروانسیفیلوگرام اور EEG, recording of the electrical signals being transmitted within the brain through electrodes attached to the skull. الیکٹروانسیفیلوگرام میں جو شخص یا جو مریض یا سبجیکٹ جس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہو اس کی اسکل کے ساتھ مختلف طرح کے الیکٹروڈز لگا دیے جاتے ہیں اور اس کو الیکٹروانسیفیلوگرام کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. ان الیکٹروڈز کی مدد سے یہ مشین یا EEG جو ہے برین ویوز کو ٹریس کر سکتی ہے, اسٹڈی کر سکتی ہے اور ان برین ویوز کو ایک طرح کے گراف میں منتقل کر دیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ECG کے مشین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ECG رپورٹ تیار کی جاتی ہے, اسی طرح سے ایک EEG رپورٹ تیار کی جاتی ہے. EEG کے ذریعے برین ویوز کو جیسا کہ ہم نے کہا آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹریس کیا جاتا ہے اور اس کو ایک سالڈ کاغذ کی شکل میں پریزنٹ کیا جا سکتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کسی بھی دو لوگوں کے EEG کے ریزلٹس کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. EEG کے ذریعے مختلف ذہنی تو نہیں دماغی بیماریوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے, یعنی ایسی بیماریاں یا ایسے پرابلمس جن کی روٹ برین اسٹرکچر میں پائی جاتی ہو. مثلاً ایپیلیپسی کی شناخت کے لیے یا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے EEG استعمال کرتے ہیں. دا کمپیوٹرائزڈ ایکزیل ٹوموگرافی اور CAT یا CAT scan. A computer constructs an image of the brain by combining thousands of separate X-rays taken from slightly different angles. CAT scan میں مختلف اینگلز کے ساتھ بہت سے ایکس ریز لیے جاتے ہیں اور ان اینگلز میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا, معمولی سا فرق ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے اس پوزیشنز میں لیے جاتے ہیں کہ جب ان کو ملا کر ایک امیج بنایا جاتا ہے تو وہ ایک اوور آل پکچر دیتا ہے. کیٹ اسکین ایک لمبا پروسیجر ہے اور بعض لوگوں کے لیے ایک ناپسندیدہ پروسیجر بھی, لیکن اس کی مدد سے برین اسٹرکچر کو سمجھنے میں اور اس کی تصویریں لینے میں اور اس کو اندر تک دیکھنے میں بہت آسانی ملی ہے. دا میگنیٹک ریزونینس امیجنگ اور MRI. The scan produces a powerful magnetic field to provide a computer-generated detailed image of the structure of the brain. MRI میں ایک اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ کریٹ کی جاتی ہے اور کمپیوٹر اسسٹنٹس کی مدد سے امیجز اس طرح سے پیدا کیے جاتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک سائڈ سے, ہر ایک اینگل سے اور ڈیپتھ میں سے تصویریں لی جا سکیں اور ان امیجز کو کمپیئر کیا جا سکے اور یکجا کیا جا سکے. دا سپر کنڈکٹنگ کوانٹم
interference device or SQUID, SQUID. A scan sensitive to minute changes in the magnetic field occurring when neurons are firing. یہ اپنی طرح کی ایک مختلف ڈیوائس ہے, ایک مختلف ٹیکنالوجی ہے جس میں اس وقت امیجز لیے جاتے ہیں جب نیورونز فائر کر رہے ہوں, یعنی کہ وہ ایکٹیو ہوں. ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نیورونز ایک آل اور نن لا میں کے مطابق عمل کرتے ہیں, یعنی وہ یا صرف ریسٹنگ اسپیس میں ہوتے ہیں یا ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, یا وہ ایکٹیو پوزیشن میں یا فائرنگ اسٹیٹ میں. اس سے اسکوڈ میں جب ان کے امیجز لیے جاتے ہیں تو دے میک اٹ شیور دیٹ دے ٹیک دا امیج وین دا نیورونز آر فائرنگ اینڈ دے آر ناٹ ریسٹنگ. دا پوزیٹرون emission tomography or PET, PET scan, a scan showing biochemical activity within the brain at any given moment. PET ایک ریسنٹ قسم کا اسکین ہے جس میں کسی بھی وقت, کسی بھی اسٹیٹ میں, کسی بھی حالت میں جو انٹرنل اسٹرکچرز ہیں ان کا امیج لیا جا سکتا ہے. اگر ان ٹیکنیکس کو اور ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جائے تو اس سے ہمیں نروس سسٹم کے بہت سے راز جاننے میں مدد مل سکتی ہے اور ملی ہے. آج ہمارے پاس جو بھی ریسرچ اویلیبل ہے انہی سائنٹسٹ کی, انہی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہمیں وہ حاصل ہوئی. آج کے لیکچر میں ہم نے نروس سسٹم کے کچھ حصوں کی بات کی, خاص طور پر پیریفرل نروس سسٹم کی. ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر کی, اور ہم نے پچھلے لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر میں دو چیزیں شامل ہیں, نروس سسٹم اور اینڈوکرائن گلینڈز. ہم نے پچھلے لیکچر میں نروس سسٹم کے بارے میں بات شروع کی. ہم نے یہ دیکھا کہ نروس سسٹم بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے, سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہے, جبکہ پیریفرل نروس سسٹم کچھ دوسرے حصوں پر مشتمل ہے جو کہ بنیادی طور پر انوالنٹری ایکشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. برین کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا گیا اور ان کے مختلف فنکشنز کو ہم نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اسپائنل کارڈ جو ہے اس کا کیا کردار ہے ہمارے ذہنی اور جسمانی عوامل میں اور اعمال میں. پیریفرل سسٹم جو کہ ہم نے آج ڈسکس کیا وہ دو طرح کے ڈویژنز پر مشتمل ہے, سومیٹک ڈویژن پر اور آٹونومک ڈویژن پر. سومیٹک ڈویژن وہ ڈویژن ہے جس کا تعلق موٹر ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے, آٹونومک ڈویژن وہ ڈویژن ہے جس کا تعلق انوالنٹری ایکشن کے ساتھ اور انوالنٹری مسلز اور بیہیویئر کے ساتھ ہے. یہ سسٹم یا یہ ڈویژن مزید دو طرح کے حصوں پر یا دو طرح کے نظاموں پر مشتمل ہے, سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. سمپیتھیٹک نروس سسٹم وہ نروس سسٹم ہے جو ایمرجنسی کی حالت میں, فائٹ کی حالت میں, فلائٹ کی حالت میں ایکٹیو ہوتا ہے. اس کا بنیادی کام ہی اراؤزل ہے یا اس کی مین کریکٹرسٹک ہے اراؤزنگ. اس کا کنٹریری فنکشن یا اس کے اپوزٹ فنکشن جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کا ہے, جس کا مین فنکشن ہے کامنگ, ٹو کام ڈاؤن. تو کام ڈاؤن وہ کرتا ہے باڈی کو اس وقت جب باڈی جو ہے وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے زیر اثر ایکٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہے یا ایجیٹیٹڈ ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی محسوس کر رہی ہوتی ہے یا ٹینشن محسوس کر رہی ہوتی ہے یا پریشر یا اسی قسم کی کوئی اور سچویشن. باڈی میں کیونکہ ایک بنیادی ہومیوسٹاسس یا ایکویلیبریم کی ضرورت ہے, اس لیے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کاؤنٹر کرتا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے اثرات کو. سمپیتھیٹک نروس سسٹم بہت دیر تک اسی طرح سے آپریٹ نہیں کر سکتا. اس کو ایک حد تک جانے کے بعد دوبارہ سے کام ڈاؤن ہونا ہوتا ہے تاکہ باڈی جو ہے واپس اپنے ایک ہارمنی اور بیلنس اور ہومیوسٹیٹک اسٹیٹ پر واپس آ سکے. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کی جن کی مدد سے ہم برین کے انٹریکیٹ اور کمپلیکیٹڈ
اور فائن اسٹرکچر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہمیں ریسرچ کے لیے نئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی مدد سے ہمارے لیے ریسرچ میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ آج کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا ایک بڑا ثمر ہے. اگلے لیکچر میں ہم بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر کے دوسرے حصے کی بات کریں گے یعنی اینڈوکرائن گلینڈس کی, اور دیکھیں گے کس طرح سے یہ ڈکٹلیس گلینڈس ہماری پرسنالٹی, ہمارے بیہیویئر اور ہمارے مینٹل پروسیسز پر اپنا اثر ڈالتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.